अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो में हम एक दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब ने जो एक मुश्किल पर्चा अपनी पार्टी क़यादत के हाथ थमा दिया है, उस पर्चे के लिए क्या उनकी तैयारी पार्टी क़यादत की पूरी है? क्या उन्हें लगता है कि वो इसमें पास हो सकेंगे? इमरान खान साहब की जो डायरेक्टिव्स हैं उस पर किस हद तक वो अमल पैरा होंगे? कुछ जो मौजूदा क़यादत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स इस हफ्ते में टॉक शोज़ में देखी गई, वो स्टेटमेंट्स के बाद क्या इंडिकेशंस हैं कि क्या वो इतने तैयार हैं भी कि वो इस एग्ज़ाम में बैठ सके। सो इस पर गुफ्तगू होगी। और फिर राना सनाउल्लाह साहब जो कि सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है, एक हैरानकुन उन्होंने एतराफ़ किया है। और जो उनकी स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है, वो किस हद तक डैमेजिंग इस मुल्क के लिए है, बहुत कुछ तो आवाम को पहले ही पता है। लेकिन वो मुनसिफ़ आला, एक मुल्क के मुनसिफ़ आला से मुताल्लिक वो क्या कह रहे हैं कि वो एक शख्स के बुग़्ज़ में वो मुनसिफ़ आला क्या कर फैसले कर गया। सो उस पर गुफ्तगू होगी। और ये जो पीछे आप मेरी खबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की जानिब से एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के खिलाफ भिजवाया गया है। इस पर भी गुफ्तगू होगी। आपको लास्ट वीलॉग में हमने ऑलरेडी बताया था कि उमर अयूब खान साहब पे जो है वो इस वक्त उनकी नाअहली की जो तलवार उनके सर पे लटक रही है। और जितने केसेस वो 9 मई के हवाले से फेस कर रहे हैं उस पर बात करेंगे कि क्यों उमर अयूब साहब ये रेफरेंस फेस करने जा रहे हैं, जिसकी समाअत 4 जून को रखी गई है सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इमरान खान साहब की। जो इमरान खान साहब ने, हमने आपको बताया था कि जुमेरात को उन्होंने पार्टी क़यादत से मुलाकात की, वकला भी मिले, दीगर अफराद जो मिले। उसके बाद जो पैगाम सामने आए आपके सामने हमने वीलॉग में सब डिस्कस किया था। और गुज़िश्ता रोज़ भी वो ट्वीट उनकी जो सामने आई है, उन्होंने कहा एक तो ये कि जो पूरी कौम है वो इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है इंसाफ के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो खान साहब की इस बात से तो इख्तलाफ करते होंगे कि अब इंसाफ के लिए अदलिया का जिस तरह का किरदार एक नज़र आ गया है, बसद एहतराम उसके लिए अदलिया की तरफ नहीं देखा जा रहा है। लोगों में एक बहुत नाउमीदी है, मायूसी है कि इस मुल्क में जो फाइनल आर्बिटर है, जिसके ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंटेशन लाजमी समझी जानी चाहिए थी, वो भी अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी अनफॉर्चुनेटली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईन पाकिस्तान है, जिस पर अमल दरामद ही होना है, जिसको आपने मनुअन उसको पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी यकीनी बनानी है, उससे कोई जो है वो डिविएट नहीं कर सकता, कोई उसके बरखिलाफ नहीं जा सकता। मावराए आइन कुछ नहीं इस मुल्क में हो सकता। तसव्वुर तो पहले किया जा ही नहीं सकता था, लेकिन इतने ऐसे इकदाम कर लिए गए इन 2-3 साल के अंदर कि अब आइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पेपर की है हैसियत अख्तियार कर गया है कि जिसको इतना हल्का। और मौजूदा सेटअप की मेरे ख्याल से उनको ये ज़रूर इस बात का क्रेडिट जाता है कि आइन को बेवकत करने में, आइन की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम करने में, ख़त्म करने में ये मौजूदा सेटअप ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। जो आवाम समझते थे कि एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है जिसके तहत आपने मुल्की मामलात को लेकर आगे बढ़ना है, आपने उसको इतना आपने एक वर्थलेस बना दिया उस आईन पाकिस्तान को, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को। और उसी के तनाजुर में खान साहब के आप देखें वो फिर भी उम्मीद रखते हैं कि जी जुडिशरी की तरफ इस वक्त सारी कौम देख रही है इंसाफ के लिए। और वो ये भी समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने जुडिशरी को क्रिपल कर दिया है। फैशिज्म जो है वो इम्पोज की गई काजी फैज़ ईसा की जानिब से, जो साबिक चीफ जस्टिस थे। और अब जो टिरनी है दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दी वाया दी 26 अमेंडमेंट। सलमान अकरम राजा साहब को डायरेक्ट किया है कि वो फॉर्मली जो है वो तमाम चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो लिखें और लिख कर इमरान खान साहब के बिहाफ पे बताएं कि क्या क्या वायलेशंस ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, किस तरह से ख़वातीन की जो है वो उनकी तकद्दुस को, ख़वातीन की इज़्ज़तों को पामाल किया गया 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और मिलिट्री अफसरान के जानिब से जो रिपीटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है कि उस पर भी चीफ जस्टिस को आगाह कीजिए। अब चीफ जस्टिस को आगाह करने के हवाले से ये कहा जा रहा है चीफ जस्टिस से, और जो जजेस हैं हमारे मुल्क के उनसे तो एक्सपेक्ट, और हम लास्ट वीलॉग में भी यही बात कर रहे थे कि
ان کو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے, گراؤنڈ ریالٹیز کو وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے. ان 2-3-4 سالوں میں یا جتنے سالوں میں بھی آپ پریویسلی بھی ججز جو ہے وہ یہ تمام حالات دیکھنے سے قاصر کیوں رہے. سب ریال کے الیکشن میں وہ تمام لوگوں کو اس میں حصہ لینے کے حوالے سے انہوں نے درخواست کی, اپیل کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا سب سے جو طاقتور ویپن ہے, ہتھیار ہے, وہ ووٹ ہے. جو ووٹ آپ کو یاد ہے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا تھا ووٹ بیسک رائٹ تو ہے ہی نہیں, لیکن باوجود اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کتنا پیسہ, کتنے اربوں روپے ہم خرچ کر کے الیکشنز کرواتے ہیں اس وجہ سے جو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں کہ ووٹ ایک بیسک رائٹ نہیں ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ یوز اٹ ٹو چیلنج دس اپریسو سسٹم, یعنی کہ اس اپریسو سسٹم کو, یہ جو بربریت پر مبنی جو نظام ہے, جو ظلم ڈھا رہا ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے, اس کو شکست دینے کے لیے آپ اس ووٹنگ کے جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کیجئے. آپ نے پولنگ سٹیشنز کو تبھی آپ نے وہاں سے نکلنے جب آپ کے ہاتھ میں فارم 45 ہو, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آر او آفس کو تب تک نہیں آپ نے وہاں سے نکلنا جب تک آپ کے ہاتھ میں فارم 47 نہ ہو. سو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. اچھا, ایکسکلوزیو میسج جو عمران خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریفائز کرنے سے آپ شرمائیں نہیں, آپ پیچھے نہ ہٹے. یہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے. انہوں نے کہا if I along with hundreds of party workers can endure prison, یعنی کہ میں اپنے تمام ان hundreds of leaders ورکرز کے ساتھ اگر میں جیل کی صحبتیں برداشت کر سکتا ہوں, اگر میں جیل جو ہے وہ بھگت سکتا ہوں, then so can anyone, پھر تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور یہ بتانے کی ایک جیل لیڈر کو اپنی قیادت کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, یہ بتانے کی کہ آپ جو قربانی دینے سے آپ ڈرے نہیں. سو یہ بہت کچھ بتا رہا ہے موجودہ قیادت اور اس کے انٹینشنز کے حوالے سے. آفس بیئرز مسٹ ناؤ ڈیسائیڈ, وہ کہہ رہے ہیں آفس بیئرز یعنی کہ تمام جو عہدوں پر فائز ہیں ان کی پارٹی کے لوگ, they must now decide, وہ فیصلہ کر لیں whether they are ready to fulfill their responsibilities, یعنی کہ اپنی جو responsibilities ہیں, ذمہ داریاں ہیں, کیا وہ ان کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں any inactive member, جو کام نہیں کر رہا ہوگا, جو غیر فعال ممبر ہوگا, وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا, وہ ڈسمس کر دیا جائے گا. عمران خان صاحب اپنی پارٹی سے ایسی توقعات رکھ رہے ہیں کہ جس پر وہ پورا نہیں اتر پائی ہے تاحال, اور وہ ایسی ایک ذمہ داری ان کو ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ان سے ڈیلیور بھی نہ ہو سکے. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنل جو رفٹس ہیں, جو فشرز ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, وہ بہت زیادہ آبویس ہو چکے ہیں. کنفیوژن بھی ہے, لیک آف کلیئرٹی بھی ہے. پارٹی قیادت جو ہے وہ اس کو عمران خان صاحب کی ہدایات کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب شمول دیگر ان کے جو لیڈران ہیں, ورکرز ہیں, ان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے وہ گو ایہڈ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. اور اگین پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے حوالے سے یہ بات بہت ایویڈنٹلی کہی جا سکتی ہے کہ ان کے طرز کو دیکھتے ہوئے, ان کی اس وقت تک کی جو سیاسی حکمت عملی ہے جو کہ کافی فلاپ ہے معذرت کے ساتھ, اس کو دیکھتے ہوئے کہ they will not be able to put up a potent show, کوئی ایسا دھواں دار قسم کا یا حکومت پر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے کوئی اس قسم کے وہ شو نہیں کریں گے. وہ کوئی ایسا احتجاج جو ہے یا تحریک چلانے نہیں جا رہے. اور پارٹی لیڈرز جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم اینڈ اگین وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اب جو تحریک ہوگی وہ اسلام آباد کی طرف ہم نہیں آئیں گے. سو یہ بات بہت ایویڈنٹ ہے. جو پروونشل چیپٹرز ہیں یعنی کہ 4 پروونسز کے, اور چاہے وہ جو ریجنل چیپٹرز ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے گا. عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں بھی یہ ذکر تھا, اور تمام جو پروونشل چیپٹرز ہیں وہ وہاں پر پروٹیسٹ کیے جائیں گے, اور اپنے اپنے ریسپیکٹیو ایریاز میں یہ پروٹیسٹ کیا جائے گا. سو اگر پروونشل چیپٹرز ہی کو ایکٹیو رکھنا ہے اور پروونسز میں ہی ہمیں احتجاج نظر آئے گا, نو بڈی ول بی ہیڈنگ ٹورڈز دا فیڈرل کیپٹل, جو کہ اسلام آباد میں آنا تب حکومت کے لیے شاید درد سر بنتا. تو پھر یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ کی نوعیت یا اس پروٹیسٹ کے جو اثرات ہیں یا اس پروٹیسٹ کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, کتنے مائلڈ اور بالکل نان افیکٹو سے ہوں گے. کیونکہ اگر وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے تو پھر یعنی کہ یہ پروٹیسٹ اتنا میٹر ہی نہیں کرے گا. اور اسلام آباد آنا جو ہے اس وقت بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ آپشن نظر نہیں آتا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ARY کے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں نعیم اشرف بٹ, ان کو ایکسکلوزیو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خان صاحب میں ایک یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مخالف کو اپنی مخالفت میں پوری طرح سے تگڑا کر دیتے. قاضی فائز عیسیٰ کو بھی انہوں نے اس انتہا پر پہنچا دیا کہ انہوں نے بھی پھر وہ کیا
جو ان سے ہو سکتا تھا یا وہ کیا جو ان سے ہو سکتا تھا. سو یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو، وہ ایک ایسی صلاحیت رکھتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ اپنے مخالفین کو اس حد تک ٹریگر کر دیں کہ مخالفین پھر آ کے بالکل ایک انتہا پہ جا کے، ایکسٹریم پہ جا کے عمران خان صاحب کے خلاف پھر وہ اقدامات لیں. سو دس از آلسو اے بلیٹڈ ایڈمیشن آف رانا ثناء اللہ صاحب ریگارڈنگ دا فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ منصف اعلیٰ تھا، جو وقت کا قاضی تھا، جس نے انصاف دینا تھا، جس نے انصاف پر مبنی فیصلے کرنے تھے. اگر ہمارے وقت کے قاضی سے کوئی فیصلے میں اگر غلطی ہو تو اس کی کیا سزا قرآن کریم میں اس کی کیا سزا بتائی گئی ہے. اور یہاں پر غلطی منصف سے صرف غلطی سرزد نہیں ہو رہی، بغض میں منصف اگر فیصلے کرے، کسی کے خلاف فیصلے کرے، انصاف پر مبنی فیصلے نہ کرے تو اس کی کیا سزا بنتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف خان صاحب جہاں تک پہنچے ہیں پھر گنجائش تو کم ہی رہ جاتی ہے. یعنی کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، نیچرلی ایک وہ پارٹی کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ میرٹس پہ تو کیسز نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی انہوں نے میرے خیال سے پورے موقف کی تائید کر دی ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف، عمران خان صاحب جہاں تک چلے گئے ہیں، یعنی کہ سسٹم کو انہوں نے، عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے، ایکسپوز کرنے میں وہ جس حد تک چلے گئے ہیں، اب آگے بھی عمران خان صاحب کے لیے گنجائش کیوں نہیں بچی، کیونکہ اگلے بھی اب ان سے پورا اپنا سکور سیٹل کریں گے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ضرور میں یہ بتاتی چلوں کہ ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ obviously he's trying to settle his scores اور he had his ex to grind against عمران خان. جو ریفرنس بھیجا تھا عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، وہ میرے خیال سے زیادہ ان کو اس بات کی جو ہے وہ تکلیف تھی نیچرلی. اور پھر جو قاضی صاحب ہیں وہ ایک پپٹ کے طور پہ ہی استعمال ہوتے ہوئے دکھائی دیے. جس قسم کے انہوں نے فیصلے دیے جو کہ پوری تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، اور جس طرح سے انہوں نے فیصلے کی. کسی نے مجھے کچھ عرصے قبل ایک بات کہی کہ آپ ملک میں ایک غیر مسلم کو جج بنا دے تو انصاف ہو جائے گا. سو رانا ثناء اللہ صاحب ایک منصف اعلیٰ سے متعلق بتا رہے ہیں، ہماری تو تاریخ میں ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے، ایک کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور ان تمام میں جو منصف اعلیٰ ہیں وہ بہت ہی پیش نظر آئے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب کے خلاف نااہلی کے لیے جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھجوا دیا. یہ وہ اسپیکر صاحب ہیں جن کے کچھ عرصے قبل وہ کیک کاٹ رہے تھے اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور کیک کٹ رہا تھا بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ. وہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف جو ہے انہوں نے ریفرنس، بہرحال نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بھیج دیا ہے. یہ وہی اسپیکر صاحب ہیں کہ جنہوں نے تحقیقات کرنی تھی کہ بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کے گھر سے کیسے ان کے جو ممبرز ہیں ان کو ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے، لائٹس آف کروا دی جاتی ہیں، ممبران کو گھسیٹا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، نامعلوم افراد آ کے ان کو ابڈکٹ کر لیتے. تو اس کی حوالے سے وہ کمیٹی تو ضرور بناتے ہیں لیکن تحقیقات کبھی اس کے رزلٹس منظر عام پر نہیں آتے. بہرحال یہ کمیشن جو ہے وہ 4 جون صبح 10 بجے یعنی کہ اگلے ہفتے بدھ کے روز صبح 10 بجے الیکشن کمیشن پاکستان میں عمر ایوب صاحب کے خلاف اس ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی. یہ ریفرنس بہرحال انیشیٹ کیا ہے، یہ درخواست ہے بابر نواز خان صاحب کی جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں اور عمر ایوب صاحب کے مخالف. انہوں نے الیکشنز NA18 ہری پور سے لڑا تھا. عمر ایوب صاحب کے کزن بھی ہیں بابر نواز خان صاحب. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ الیکشنز کے فوراً بعد انہوں نے کنسیڈ بھی کر لیا تھا، اپنی شکست تسلیم کر لی تھی. سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس پہ آ کے انہوں نے مبارکباد بھی اپنے اوپوننٹ کو پیش کر دی تھی. عمر ایوب صاحب کو بڑی مبارکباد پیش کی تھی. اور جب میں نے ان سے پروگرام میں سوال کیا کہ بابر صاحب آپ نے تو یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ نے یہ مبارکباد دی تھی، تو انہوں نے کہا میری ٹیم کی طرف سے دے دی گئی تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ سیٹ تمہیں مل سکتی ہے. عمر ایوب صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ اب یہ کارروائی جو ہے وہ کرے گا. اور نیچرلی ہم نے جس طرح آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا کہ ان کی نااہلی کی جو تلوار ہے عمر ایوب صاحب کے سر پہ وہ لٹک رہی ہے. وہ کیوں لٹک رہی ہے آپ کو پتہ ہے، یہ بہت ووکل ہیں عمر ایوب خان صاحب، فلور آف دا ہاؤس بھی. یہ ان تمام اداروں کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کے حوالے سے تنبیہ کرتے رہتے ہیں، بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آئین میں ان کا رول ہے کیا.
اور وہ کیا کچھ اس ملک میں کر رہے ہیں, کس طرح سے جیل میں کرنل ایک معاملات چلا رہا ہے, ایجنسیز کو یہ ہر وقت آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. سو عمر ایوب خان صاحب بالکل بھی ٹون ڈاؤن نہیں ہو رہے, اور یہی وجہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹاک شوز میں بھی نہ آنے کی وجہ عمر ایوب خان صاحب سے جب پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ چیزیں تو آپ لوگ چلا ہی نہیں سکتے ہیں, سو بیپ 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 آپ اگر میری چلائیں گے تو پھر میں نے ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کیا کرنا ہے. آرٹیکل 63(3) کے تحت ود ان 90 days یہ ڈیسائیڈ کرے گا کمیشن, ود ان 90 days یہ ریفرنس ڈیسائیڈ کرے گا انڈر آرٹیکل 63(3) آف دا کانسٹیٹیوشن ود ان 90 days. اب یہ کہہ کون رہا ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ جس کے آپ کو پتہ ہے کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں, وہ 12 جولائی 2024 کی فیصلے کے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تمام کارکردگی تھی وہ کس طرح سے عیاں کی گئی تھی, جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں, جو ان کا کردار رہا ہے, جو ایک پارٹی کے خلاف یہ خود پارٹی بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, جو کہ ایک آٹونومس باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل ایک چیف الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب کی پوزیشن ہے. بصد احترام ان کی بڑی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن ان کی یہ جو مدت ملازمت ہے وہ جنوری میں ختم بھی ہو چکی ہے, لیکن وہ اب غیر آئینی طور پہ جنوری سے اب تک وہ کام کر رہے ہیں, ان کو کام زیادہ کرنے کا شوق ہے, لیکن وہ بہرحال وہ اب یہ ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ فیصلہ بتائیں گے. اس کے باوجود بھی, ان تمام حالات کے باوجود کہ عمر ایوب خان صاحب whether he deserves to be in the parliament or not. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی معاملات کو کس طرح سے واپس سے ٹریک میں لایا جا سکتا ہے, یہ کون کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب اگین ان کے حوالے سے بہت ان کی عوام میں پاپولیرٹی ضرور ہے, پذیرائی ان کو ضرور ہے, لیکن عمران خان صاحب جب برسر اقتدار میں تھے تو میڈیا ان کے نشانے پہ تھا, اوپوننٹس ان کے نشانے پہ تھے. عمران خان صاحب کلچر آف کو ایگزسٹنس پر نہیں بلیو کرتے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے مخالفین جو کہ پولیٹیکل آپ کی کوئی نہ کوئی تو اپوزیشن ہونی ہے نا, ان سیاستدانوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اگر حکومت میں ہوتے تو آپ کو اپوزیشن کے اس ملک میں چاہیے ہی نہیں, کیونکہ موجودہ سیٹ اپ میں بھی اپوزیشن کو تو غیر فعال تو چلے آپ نے کر دیا تھا, لیکن اب تو اپوزیشن کو اگر آپ سب کو ڈیسیڈ کر دیں گے نااہل کر کے, تو آپ کے پاس آگے آپ نا وہ پھر ایکو چیمبر میں جو رہنے کے لوگ عادی ہوتے ہیں نا, جو خود صرف اپنے تعریف سنتے رہے, صرف ان کو اپنی آوازیں اچھی لگتی ہیں, اپنی آواز صرف وہ سنتے رہیں صبح رات, اور کچھ بھی ان کو کوئی مخالف آواز نہ سنائی دے, میڈیا ان کے سامنے کچھ نہ بولے. سو اس قسم کے سیٹ اپ جو ہے وہ کون سے ملک میں, کون سی سویلائزڈ ڈیموکریسی میں ایسی سیٹ اپ جو ہے وہ فنکشنل ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے کہ جہاں پہ کوئی اپوزیشن نہ ہو, کوئی آپ کو ٹیک آن کرنے والا نہیں ہو, تو پھر آپ سیدھا مارشل لاء لگائیے, آپ سیدھا جو ہے وہ ملک کو ایک جانب کر کے آپ چلائیے, اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کس حد تک اور کتنے عرصے تک ہم اس ملک کو جو ہے وہ سسٹین رکھ سکیں گے, اور جو ہم مضبوط ریاست, جو قانون اور آئین کے تحت چلنے والی ریاست, جو عوامی فلاحی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, وہ تو پھر ہمیں کسی بھی طور پہ, اور جس طرح میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں کہا, وہ تو صرف خلا میں بن سکتی ہے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.